أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. वेलकम टू दौरे कुरान 2024 सूरह साफात पढ़ रहे हैं हम इंशाल्लाह। और जहां से सबक रोका था वहीं से शुरू करते हैं। शुरू में जहाँ पे साफात शुरू हुई और हमने वो सफ दर सफ का डिसिप्लिन डिस्कस किया। अल्लाह ताला ने जो दुनिया में समझाया है और जिस तरह अल्लाह ताला हमारे जहन तैयार कर रहा है कि ये सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। इसके बाद हिसाब किताब आ रहा है, उसके बाद इनाम आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, बदले आ रहे हैं। ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। वहां पे भी इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन का जिक्र हुआ था कि जब शैतानों ने ये कहा कि हम खुद ही गुमे हुए हैं, हम खुद ही गुमराह हैं, हमें क्या पता है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि इसी तरह बदला मिलेगा सिवाय अल्लाह के वो बंदे जो खालिस थे। और फिर जन्नतों का जिक्र था। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वही उसी तरह अल्लाह ताला ने समझाया कि इनमें भी डराने वाले आए थे, इनमें भी ऐसे रसूल पैगंबर आए थे जिन्होंने इनको ये सब तंबीहें दी थी, इनको वार्निंग्स दी थी। लेकिन इन्होंने उन्हें झुटलाया। और फिर देखोगे इनका क्या अंजाम हुआ, सिवाय अल्लाह के उन नेक बंदों के जो खालिस थे। वलकद नादाना, और तहकीक हमें पुकारा था, नूह अलैहिस्सलाम ने, फलनिअमल मुजीबून, तो फलनिअमल, तो अलबत्ता बहुत अच्छा, बहुत ही नियमा, बहुत सुपीरियर, बहुत खूब, अल मुजीबून हम दुआ कबूल करने वाले हैं। तो जब नूह ने हमें पुकारा तो हम तो बहुत बेहतरीन दुआ कबूल करने वाले हैं। वनज्जयनाहु, और हमने उसे निजात दी, व अहलहू, और उनके घर वालों को, मिनल करबिल अज़ीम, एक बहुत बड़ी मुसीबत से। वजअलना ज़ुर्रियतहु, और हमने किया उनकी ज़ुर्रियत को, हुमुल बाकीन, जो बाकी रहने वाले थे। हज़रत नूह की कश्ती के अलावा बाकी पूरी दुनिया डूब गई थी। और ये आदम सानी है, यानी इनकी नस्ल में से फिर आगे इंसानियत चली है। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने छोड़ दिया, यानी हमने इनका तरका जो था, इनका जिक्र हमने पीछे आने वालों में छोड़ा। सलामुन अला नूहिन, सलामती है नूह पर, फिल आलमीन, सारे जहानों में। इन्ना कजालिका, इसी तरह हम बदला देते हैं, नजजी, इन्ना कजालिका, बेशक हम, बिल्कुल इसी तरह, नजजी, हम जजा देते हैं, अल मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। इन्नहु, बेशक वो, मिन इबादिनल मुमिनीन, वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर हमने गर्क कर दिया, डबो दिया पीछे वालों को, दूसरों को। व इन्ना, और बेशक, मिन शिआती ही ल इब्राहीम, और बेशक उसी ग्रोह में से, शिया एक एक ग्रोह जो एक तरीके पर होता है। सो इन इन इसी ग्रोह में से अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इस्जा रब्बहू, जब वो आए अपने रब के पास, बेकल बिन सलीम, एक साफ, एक ऐब से पाक दिल के साथ। इस काल अली अबी है, जब उसने अपने बाप को कहा, व कौमी ही, और अपनी कौम को, माजा ताबुदून, तुम किस चीज की इबादत करते हो। इफ्कन इलाहतन, क्या इफ्क, घड़ा हुआ झूठ, अपनी तरफ से बनाया हुआ झूठ, क्या ये झूठ मूठ के, इलाहतन, तुम्हारे माबूद हैं, दून अल्लाह, अल्लाह के सिवा, तुरीदून, तुम ये चाहते हो, तुम्हारी ये चॉइस है। फमा ज़ुन्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है तमाम जहानों के रब के लिए, कि तो तुमने अपने हाथों से घड़ के तमसीलें और मूर्तियां बनाई हुई हैं और तुम इनकी इबादत करते हो। तो तुम्हारा तमाम जहानों के रब के बारे में क्या ख्याल है, उनके बारे में। दावत का बेहतरीन तरीका, किसी के इलाह को क्रिटिसाइज करना एक बात है, लेकिन उसको क्रिटिसाइज करके एक और कॉन्सेप्ट देना और ये कहना कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बहुत आला दर्जे की दावत है। ये बहुत आला दर्जे के लोगों की समझ में भी आती है। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इस दावत को समझ सकें।
فنظر نظرتن فی النجوم، پھر اس نے دیکھا ایک نظر ستاروں کو۔ اب یہ اپنی قوم سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ فقالا، بس اس نے کہا انی سقیم، بے شک میں تو بیمار ہوں۔ ہم؟ اب یہ وہ قصہ ہے، قصہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے۔ یہ وہ قصہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کسی بڑے تہوار میں یا کسی فیسٹیول میں شرکت کرنے جا رہے تھے سب، اور حضرت ابراہیم بھی جانے والے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا، کیا ہو سکتا ہے وہ واقعی بیمار ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، بے شک میں تو بیمار ہوں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیزار ہوں اور میں یہاں نہیں تمہارے پاس ٹھہر سکتا۔ فتولوا، پس وہ پھر گئے، عنہ مدبرین، اس سے پیٹھ پھیر کر۔ فراغ الی آلہتہم، پس فراغ الی، پس وہ فراغت سے الی آلہتہم، وہ گھس گیا ان الہوں میں، ان کے الہوں کے پاس۔ فقالا، اور اس نے کہا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لا تنطقون، تم بولتے نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا، پھر وہ جا پڑا ان کے اوپر مارتا ہوا، بالیمین، اپنے دائیں ہاتھ سے۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عبادت خانے میں گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم کھاتے نہیں ہو۔ ان الہوں سے یہ اب باتیں کر رہے ہیں، وہ تمثیلیں، وہ مٹی کی مورتیاں جو بنی ہوئی ہیں، وہ ان سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کھاتے نہیں ہو، تم بولتے نہیں ہو۔ اور پھر وہ ان پر پڑ گیا، ان کو توڑتے ہوئے، ان کو مارتے ہوئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، پس وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے۔ اس کی قوم والے اب اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور وہ اس کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں۔ قالا، اس نے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو، جو تم خود بناتے ہو؟ واللہ، اور اللہ، خلقکم وما تعملون، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا لہ، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے، بنیانن، ایک عمارت، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پس اس کو ڈال دو پھر آگ میں۔ اب قوم نے ان کے اوپر فیصلہ صادر کر دیا۔ اس کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو ان کا نمرود کے ساتھ ہوا تھا، اپنی قوم کے بادشاہ کے ساتھ، وہ قرآن میں اور جگہ ریکارڈڈ ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو چیلنج کیا اور ان کو کہا کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جو تم خود تراشتے ہو، اور اللہ نے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کے پلان میں ہے۔ اب قوم نے ان کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے اور کہا کہ اس کے لیے ایک بلڈنگ بناؤ اور اس کو اس آگ میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پس انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ ایک چال کا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں نیچوں کا نیچا کر دیا، ہم نے انہیں گھٹیا کر دیا۔ وقالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ ذہب، جلدی سے چلے جانا، ایک دم سے بھاگ کے چلے جانا۔ سیہدین، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، وہ معجزہ ہو گیا، ان کو آگ میں ڈالا اور وہ آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سب بیان قرآن میں ہمیں کہانی کا معلوم ہے۔ یہاں پر وہ وہ حصے اس کہانی کے نہیں ہیں، کیونکہ سورت کا مقصد اللہ تعالیٰ کا سسٹم سمجھانا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس صف میں سے نکل گئے جو کفار کی تھی اور جو بت پرستوں کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، سیہدین، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ ربی حبلی، اے میرے رب مجھے عطا فرما، من الصالحین، نیکوکار، بڑے نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو بشارت دی ایک لڑکے کی جو بڑا بردبار تھا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی ایڈوانس ایج میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑتا ہوا، یعنی جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے لگا وہ بچہ، قالا، حضرت ابراہیم نے کہا یا بنیا،
اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے تجھے دیکھا ہے میرے خواب میں، انی ازبہو کا فانظر ماذا ترا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قالا، بچے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا، اے میرے ابا، افعل، تو کر گزر، ما تؤمر، جو تجھے کہا جاتا ہے، ستجدنی، ان قریب تو مجھے پائے گا، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں۔ اب بچہ بھی پیغمبر بچہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا رسول ہے، اور اس نے بھی کہا کہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا بابا، تیرا خواب جھوٹ نہیں ہو سکتا، تو ایک پیغمبر ہے۔ فلما اسلما، پس جب، فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا، تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے پکارا، ان یا ابراہیم، یہ کہ اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تحقیق تو نے سچ کر دیا ہے اپنا خواب، انا کذالک، بے شک ہم اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، ان ھذا، بے شک یہ چیز، لہو البلاء المبین، البتہ ایک آزمائش تھی، ایک ابتلا تھی کھلی، وہ بہت سخت آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ فدیناہ، پس ہم نے اس کا فدیہ دیا، اس کا بدلہ دیا، بذبح عظیم، ایک ذبیحہ جو بڑا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا۔ اب یہ قرآن کا اصرار ہے کہ اللہ نے وہاں کیا بدلہ دیا، اسی بدلے کی یاد ہم، یہ لاکھوں مویشی جو ذبح ہوتے ہیں حج میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، یہ اسی سنت کا، آپ سمجھیں کہ اسی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے بدلے میں ذبح عظیم دیا تھا۔ اور یہ فلسفہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کہنا کہ یہ سنت ہے، سنت محمدی ہے، سنت محمدی وہی ہے جو سنت ابراہیمی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے، اور یہ سب دینوں میں پائی جاتی ہے، یہ یہود کے لیے بھی ہے، یہ نصارہ کے لیے بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ہم اس کی یاد جو ہے وہ عید الاضحیٰ پہ تازہ کرتے ہیں حج کے بعد۔ یہ کہنا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ حج میں نہیں ہوتے ان کو قربانی کیسے کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے، اور ہر گھر کے بندے کو کرنی چاہیے کہ نہیں، اس قربانی کا کرنا ایک نیکی ہے، ایک عظیم بات ہے، کرنے کی صحیح کرنی چاہیے، جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، وہ کسی فرض میں کوتاہی نہیں کر رہے، کسی واجب رکن کو ادا کرنے سے نہیں پیچھے ہو رہے، وہ سنت ابراہیمی آ، نہیں ادا کر سکتے کسی بھی وجہ سے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، حج کا یہ رکن ہے، حج میں قربانی واجب ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر رکھا بعد میں آنے والوں میں، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہی الفاظ ہیں، بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو ایمان والے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق علیہ السلام کی، یہ بھی خاصی ایڈوانسڈ ایج ہے، سوری، اسماعیل علیہ السلام ایڈوانسڈ ایج میں نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام جن کی پیدائش کا ذکر قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہے، نبی من الصالحین، جو ایک نبی تھا صالحین میں سے، وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت عطا کی اس پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں کے جد ابجد ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں، محسن، نیکوکار بھی تھے، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور ظلم کرنے والے بھی ہیں اپنی جان پر، مبین، کھلے۔ یہ نہیں کہ یہ بہت جلیل القدر اور عظیم الشان انسان تھے تو ان کے بچے بھی ایسے ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ نے کہا انی جاعل للناس اماما، ہم تجھے انسانیت کے لیے ایک امام بنا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد،
تو اللہ نے یہ فرمایا لا ینال العہدی للظالمین، ہمارا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ان کی اولاد میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہ۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو بھی، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑے غم سے، ایک بہت بڑے کرب سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہ غالب رہے، انہوں نے اس فرعونی لشکر پہ فتح پائی، وہ تباہ ہو گیا۔ آتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک کتاب دی جو بڑی واضح تھی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو بھی باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ صفات صفا، صف در صف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، اس دنیا میں ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس دنیا میں وارننگ دینے والے اور زجر سنانے والے بھیجے ہیں۔ صف در صف ایک ڈسپلن ہے، ایک سسٹم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے بندے تھے مومن۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ بعل ایک بت کا نام تھا جو مکہ میں بھی پھر پایا جاتا تھا، بعل ان کا ایک بت تھا۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو بہترین تخلیق کرنے والے کو۔ اللہ ربکم و رب آبائکم کم الاولین، وہ اللہ جو تمہارا رب بھی ہے، تمہارا پروردگار ہے، اور تمہارے باپ دادوں کا بھی پروردگار تھا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو بے شک البتہ وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے وہ مخلص بندے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بھی باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہے الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کا بدلہ دیتے ہیں، ان کی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے بندے ہیں مومن۔ وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط علیہ السلام، لمن المرسلین، البتہ وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ وَأَهْلَهُ اجمعین، جب ہم نے اسے نجات دی اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے وہ بڑھیا، ان کی لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ عاجز بڑھیا جو تھی، فی الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کیا اوروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم، لتمرون البتہ گزرتے ہو، مرو ان پر چلتے ہو، علیہم مصبحین، صبح کرتے ہوئے، وباللیل، اور رات میں بھی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ یونس، اور بے شک یونس علیہ السلام، لمن المرسلین، البتہ وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ گئے ایک کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک، آپ سمجھیں کہ اللہ کی طرف وارننگ آنے سے پہلے چھوڑا تھا۔ یہ مشہور کہانی ہے اور قرآن میں موجود ہے یہ۔ تو وہ ایک یعنی وہ تنگ ہو کے اپنی قوم کے رویے سے اور ان کی بےایمانی سے تنگ ہو کے وہ ایک کشتی کی طرف بھاگے جو بھری ہوئی تھی۔ فساہم، پس قرع ڈالا گیا، فکان من المدحدین، تو وہ دھکیلے ہوئے تھے۔ اب کشتی میں چونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اور وہ کشتی ڈوبنے لگی، تو وہاں پہ قاعدہ یہ تھا کہ قرع ڈالا گیا کہ کس کو کشتی میں سے پھینک دیا جائے، اور تاکہ وہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔
تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرآن نکلا اور ان کو کشتی میں سے پھینک دیا گیا، اور پھر وہاں پہ ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ غالب امکان ہے کہ ویل مچھلی جیسی کوئی مچھلی تھی، کیونکہ چبایا نہیں اور یہ ڈائریکٹ اس کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ فَالْتَقَمَهُ، تو اسے لقمہ کر دیا، اس کو نگل لیا، الحوت، ایک مچھلی نے، وَهُوَ ملیم، اور وہ ملامت کرنے والا تھا، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ آیا تھا، اور اس کے بعد وہ بستی ایمان لے آئی تھی۔ فلولا انه كان من المسبحین، پس اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والا، للبث فی بطنہ، البتہ وہ بیٹھا رہتا، وہیں پر رہتا اس کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، بعثت کے دن تک۔ فنبذناہ، پس ہم نے اسے پھینک دیا۔ اور مچھلی کے پیٹ میں جو انہوں نے دعا مانگی تھی وہ بھی قرآن میں موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قرآن میں یہ دعا موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے مچھلی نے اس کو نگلا تھا اسی طرح اسے اس نے اگل بھی دیا، اور فنبذناہ، پس ہم نے اسے پھینک دیا، بالعراء، ایک چٹیل میدان میں۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکلے تھے، وہ ساری اس کی تیزابیت اور اس کی غلاظت نے ان کی جلد بالکل گلا دی تھی، وہ ہوا سقیم، اور وہ بیمار تھا۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا، علیہ، اس پر، شجرتم، می یقطین، ایک بیلدار، ایک بیل ہم نے اس پر اگائی۔ اور یہ جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ آ، آ، تو کدو کا پودا ہے، کدو کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے اسے بھیجا، إِلَى مِئَةٍ أَلْفٍ، 1,00,000 سے زیادہ، او یزیدون، یا اس سے بھی زیادہ، ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا تھا۔ فآمنوا، پس وہ ایمان لائے، فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو بہرہ مند کیا، ہم نے ان کو ٹھیک کیا ایک مدت تک۔ فاستفتہم، پس پوچھیں ان سے، الربک البنات، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ یہ مشرکوں سے پوچھیں کہ کیا، ان سے یہ پتا کریں کہ کیا تم نے جو دیویاں بنا رکھی ہیں تو تمہیں خود کے لیے تو بڑے بیٹے پسند ہیں، لیکن تمہارے رب کے لیے تم بیٹیوں کا ذکر کرتے ہو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے پیدا کیا ہے فرشتوں کو دیویاں، وہم شاہدون، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ الا، خبردار، انہم من افکہم لیقولون، یہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے بہتان ہیں۔ ولد اللہ، اللہ صاحب اولاد ہے۔ وانہم لکاذبون، اچھا کچھ نے تو بت بنا لیے ہیں، تمثیلیں بنا لی ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ آخرت ہی نہیں ہے، کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیویاں ہیں ہماری اور اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ جو بھی فرشتے ہیں یہ عورتیں ہیں، اناس، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر حد یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور البتہ یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ استفل بناتے علی البنین، کیا اس نے پسند کیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر؟ مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو اس کائنات کے کارخانے پہ؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاتو بکتابکم، تو لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنت نسبا، اور اس نے، اللہ نے، انہوں نے بنایا ہے، بینہ، اس کے درمیان، و بین الجنتی، اور جنات، بین الجنت، جنات کے درمیان، نسبا، ایک رشتہ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ، اور تحقیق جان لیا جنات نے، انہم لمحضرون، بے شک البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے۔ سو انہوں نے جنات کے درمیان بھی ایک رشتہ ٹھہرایا ہے، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی ایک رشتہ ٹھہرایا ہے، جبکہ جنات بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو
خالص کیے ہوئے ہیں، جو چنے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ پس بے شک وہ، وَمَا تَعْبُدُونَ اور جس کی تم پرستش کرتے ہو، تو بے شک تم اور جس کی تم پرستش کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو، یعنی کہ اللہ کے خلاف تم کسی کو اس کے ذریعے نہیں بہکا سکتے، الا من ہوا صال الجحیم مگر ہاں وہ جو ملنے والا ہے جہنم کو، جس نے جہنم کا راستہ چن لیا ہے۔ وما منا اور نہیں ہے ہم میں سے، الا لہو مگر اس کے لیے مقام معلوم، ایک معین مقام ہے، ایک معلوم جگہ ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ الصَّافُونَ البتہ ہم صف بستہ ہونے والے ہیں، ہم صفیں بنانے والے ہیں۔ امید ہے کم از کم اس صورت میں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ سورت کے نام کی کس قدر اہمیت ہے، وہ اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، وہ اس کی مرکزی آیات کا اس نام سے تعلق ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کی مرکزی کہانی میں بقرہ کا ذکر ہے۔ سو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم صف بستہ رہنے والے ہیں، ہم ایک معلوم مقام پر ہر کسی کو رکھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ اور بے شک البتہ ہم ہی اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک وہ کہا کرتے تھے، لو انا عندنا ذکرا من الاولین اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی، من الاولین پہلوں کی طرف سے، یہ بھی صف در صف آ رہے ہیں نا گمراہ جو ہیں، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ البتہ ہم ضرور ہوتے اللہ کے بندے جو خالص ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی، فَكَفَرُوا بِهِ تو انہوں نے انکار کیا اس کا، جو نصیحت ان کے پاس تھی اس کا انہوں نے انکار کیا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا بِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور البتہ پہلے ہی سبقت حاصل کر چکی ہے ہماری بات، ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے لیے جو رسول ہیں۔ انہم لہم المنصورون بے شک وہ البتہ وہ ہی فتح یاب ہیں، فتح مند ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور بے شک ہمارے لشکر البتہ وہ ہی غالب ہیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ پس اعراض کریں ان سے حتیٰ حین ایک وقت مقررہ تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ اور انہیں دیکھتے رہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، عجلت کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلَ پس جب وہ نازل ہوگا، جب وہ عذاب نازل ہوگا، بِسَاحَتِهِمْ ان کے میدان میں، ان کے سامنے، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو بڑی بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو ڈرایا جا چکا ہے۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو پوری دنیا کو ڈرایا جا چکا ہوگا، پوری دنیا تک پیغام پہنچ گیا ہوگا، اور جب وہ نازل ہوگی تو بڑی بری خبر ہوگی ان کے لیے جو پہلے سے ڈرائے جا چکے ہوں گے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ اور آپ ان سے منہ پھیر لیں ایک خاص مدت تک۔ وَأَبْصِرْ اور دیکھتے رہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک پاک ہے تمہارا رب، رب العزت جو عزت والا رب ہے، عما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین اور سلامتی ہے رسولوں پر، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ صافات الحمدللہ یہاں پہ ختم ہوئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا اور قرآن کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔